अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल सलमान अजहरी फैंस में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आने सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब करबला के बारे में बता रहे हैं। चलिए इस बयान को हम लोग कान लगा के दिल की कानों से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की मुहर्रमुल हराम की इस मजलिस में आपके सामने मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूँ। आपके 10 रोज़ा जो मुहर्रम की मजालिस यहाँ पर चल रहे हैं, मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे और उससे आप नसीहत हासिल करते रहेंगे। आज जुमा का दिन है, मुहर्रम का ये दूसरा जुमा है। इस जुमा में मैं सिर्फ और सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए हाजिर आया हूँ और दुआ करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि सरकार सय्यदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना, दर हकीकत हम उनका मकाम और उनका बुलंद मर्तबा बयान करके अपनी तारीफ कर लेते हैं। इसलिए कि जो उनकी तारीफ करता है अल्लाह उसका मर्तबा बुलंद कर देता है। एक बात याद रखें, हम हुसैनी हैं और हुसैन आज़म अमन का पैगाम देने वालों को कहते हैं। सय्यदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जुल्म के खिलाफ ही तो खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये साबित कर दिखाया है, मौत और हयात सिर्फ इस दुनिया से मर जाने और कट जाने का नाम नहीं है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मर जाता है, अल्लाह उसे हमेशा जिंदा रखता है। आज सिर्फ 2 चंद नसीहतें आपके सामने रखता हूं कि बहुत सारे लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं कि उनकी शहादत हो गई करबला में, उनके बच्चे शहीद हो गए और उनका पूरा ख़ानदान जिस आजमाइश में मुब्तला था, ये सब बयान करने के बाद रोते हैं, धोते हैं, सब कुछ है। गम फितरी बात है, जो भी सुनेगा उसको गम होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सही मानों में इमाम हुसैन का गम ही है आप और सही मानों में उनसे मोहब्बत की वजह से गम करते हो, करबला के वाक़यात सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी अपने चेहरे पर नजर डाल कर के भी देख लेना, क्या ये हुसैनी चेहरा है या नहीं है। गम हुसैन का तो है, चेहरा हुसैन का क्यों नहीं है। बड़ी बात है मेरे अजीज, तुम्हारे कहने में और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस चीज की मोहब्बत का दावा कर रहे हो वह हुसैन आज़म रसूलुल्लाह की शरीयत और रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाने के लिए अपने बच्चों का खून भी कुर्बान कर दिया, और आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दिन भर न जाने कौन से ऐश में मुब्तला रहते हैं। नशा की जिंदगी, ताश के पत्तों में, शराब की बोतलों में। क्या ये जवानी आपको इसलिए दी गई है? हुसैन आज़म का जिक्र सुनने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता
کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی، تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے ہیں۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان، 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے۔ عورتیں بچی تھی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی۔ لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے۔ جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں،
عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں، یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نصیب ہوں۔ بس میرا یہ پیغام ہے کہ حسین اعظم کو سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا۔ جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں کہ نشہ تمہارے ہاں بکتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آوارگیاں۔ یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی، آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل اتر جائیں گے۔ یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا۔ مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی۔ اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی ہی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو، ہماری چھوی کو بہت بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بھڑکاؤ ہوگا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا، لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے بات عرض کرتے ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے اسی مسجد کے، وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے، الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے، جانتے ہوں گے پرانے لوگ۔ اور اب تو بچے
بڑے بھی ہو گئے اور یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی میں بھی آ گئے. بہت سارے لوگ, بچپنا ہوگا, جوانی آئے گی, بڑھاپا بھی ہوگا. پہلے کے لوگ بھی یہاں پر جو مجھے جانتے ہیں, ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. بگڑے ہوئے راستے تمہیں وہاں سے نکال کر لانا, اس راستے پر تمہیں قائم رکھنا جو راستہ تمہیں سیدھے اس مسجد سے لے کر مدینے تک پہنچا دیتا ہو, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہو. اس راستے پر تمہیں لا کر کھڑا کرنا, بس یہ ہمارا مقصد ہے. باقی کسی کو جوش دلانا, کسی کو اکسانا, کسی کو فتنہ اور فساد میں لانا کبھی ہم نے پہلے نہ کیا تھا اور نہ ہی کرنا ہے. ہاں اگر کسی کو ایسا لگتا ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے. بس ہم تو یہ کہیں گے یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ صرف چراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس آخری میسج یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے لیے دی ہوئی زندگی ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے گئے, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ,